अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तहसील आम और सहाफ़त के आप तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्म, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और इन ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए बरोए कार लाते हुए अपने हुसूल तालीम का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे होंगे। अजीज तालिब इल्म, हमारा पर्चा है उर्दू मीडिया। आज की क्लास में हम उर्दू मीडिया के पर्चे का एक अहम मौजू उर्दू खबर रसां इदारे इस हवाले से बात करेंगे। अजीज तालिब इल्म, जैसा कि आप जानते हैं, अखबारात में चाहे वो उर्दू के हो, अंग्रेज़ी के हो, हिंदी के हो या किसी भी ज़बान के हो, हर अखबार में ख़बरों के हुसूल के दो बड़े अहम ज़राए होते हैं। एक ज़रिया ख़ुद अखबार के रिपोर्टर्स की जानिब से जो ख़बरों के जमा करने का नेटवर्क होता है, और ख़ुद अखबार का जो न्यूज़ ब्यूरो होता है, अखबार के जो स्टाफ रिपोर्टर होते हैं, एक वो ज़रिया है। और दूसरा ज़रिया ख़बर रसां इदारे हैं। ये बात दुनिया में किसी भी अखबार के लिए मुमकिन नहीं कि वो सारे आलम की ख़बरों को कवरेज दे, और सारे दुनिया की ख़बरों की कवरेज के लिए वो सिर्फ अपने वसाइल, अपने रिपोर्टर्स का ही नेटवर्क इस्तेमाल करे। हर अखबार में अगर वो बैनुल अक़वामी ख़बरें पेश करता है तो किसी भी अखबार के लिए ये बात अमली तौर पर मुमकिन नहीं कि वो सारी दुनिया की ख़बरों को जमा करने के लिए सिर्फ अपने ही रिपोर्टर्स के नेटवर्क पर इक्तफ़ा करे, और न किसी भी अखबार का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, माली मौक़िफ़ होता है, वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हिंदुस्तान के पस मंज़र में देखें तो हिंदुस्तान भी इतना बड़ा मुल्क है कि इसको एक बड़े सग़ीर कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट यानी इतना बड़ा मुल्क है कि ये एक छोटा बर्र आज़म से कम नहीं। यहाँ पर भी मुल्क के तूर अर्ज़ में कई हज़ार अखबार निकलते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, और इन सभी अखबारात में जो ख़बरों की ज़रूरत होती है, ख़बरें जो दरकार होती हैं, ख़बरें जो चाहिए होती हैं, उन ख़बरों को हासिल करने के लिए ख़बर रसां इदारे बड़ा अहम और बुनियादी रोल अदा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है ख़बर रसां इदारे क्या है। यानी ख़बर रसां इदारे ज़ाती तौर पर बज़ाते ख़ुद अपना कोई अखबार नहीं रखते, लेकिन वो ख़बरें जमा करते हैं। ख़बरों को प्रोफेशनल अंदाज में रेडी टू यूज़, यानी ऐसी ख़बरें ऐसी हालत में ऐसी तहरीर होती है, ऐसे उसकी ज़बान होती है कि आप उसको एज़ इट इज़ अखबारात में इशाअत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़बर रसां इदारे कैसे अपने अखराजात की पाबंदी करते हैं? एक तो ख़बर रसां इदारों के सब्सक्रिप्शन होता है, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर फ़ीस होती है, जो मुख्तलिफ़ अखबारात फ़ीस अदा करके उसकी ख़रीदारी को कबूल करते हैं। इस तरीके से भी ख़बर रसां इदारों को आमदनी होती है। इसके अलावा और भी ज़राए हैं जिससे वो आमदनी हासिल करते हैं। बाज़ महकमे हैं जो ख़बर रसां इदारों को मदद भी करते हैं। बाज़ ख़बर रसां इदारे हैं जो बाहमी म्यूचुअली एक दूसरे से ताउन का जो उसूल है, उस उसूल के तहत काम करते हैं, जहाँ पर जो सभी अखबार हैं उनकी उसमें शराकत दारी होती है। ये तो ख़बर रसां इदारों की बात हो गई। ख़बर रसां इदारों में भी उसका अंदाज़े कार कैसा है? बिल्कुल, उसमें भी रिपोर्टर्स होते हैं, उसमें भी सब एडिटर्स होते हैं, लेकिन इन लोगों का अपना कोई अखबार नहीं होता। ये एजेंसी के नाम से वो ख़बरें जारी करते हैं, और ये फिर ये एजेंसी के जो सब्सक्राइबर होते हैं। मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो शायद समझने में ज़्यादा आसानी हो। कौमी सतह पर अगर हम देखें तो पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये दो बड़े ख़बर रसां इदारे हैं। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही ख़बर रसां इदारे हैं? जी नहीं, हिंदुस्तान में और भी एएनआई एक ख़बर रसां इदारा है। एएनआई न सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए ख़बरें प्रोवाइड करता है, फराहम करता है, बल्कि एएनआई की वीडियो सर्विस भी है। पीटीआई सिर्फ खबरें ही प्रोवाइड नहीं करता, खबरों के साथ पीटीआई का फोटो सर्विस भी है।
UNI صرف خبریں ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ UNI کے خبر رساں ادارے خبروں کے ساتھ ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ویڈیو کے حوالے سے ANI کی مثال ہے کہ ANI کی خبریں پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہوتی ہیں, ANI کی خبریں الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ لوگ ویڈیو بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اب اگر ہمارا جو اردو میڈیا کا یونٹ 2 ہے, اس یونٹ 2 میں جو ہمارا موضوع ہے کہ نیوز ایجنسیز, اور پھر خاص طور پر نیوز ایجنسیز کے حوالے سے اردو نیوز ایجنسیز کا موضوع ہمارے نصاب میں, ہمارے پرچے میں شامل ہے. عزیز طالب علموں, اردو نیوز ایجنسی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے معتبر, سب سے بڑا نام UNI کا آتا ہے. UNI انگریزی کے علاوہ ہندی اور اردو میں بھی اپنی خدمات فراہم کرتا ہے. UNI کی جو نیوز ایجنسی ہے, UNI کی نیوز ایجنسی کو ملک بھر میں کئی اخبارات میں سبسکرائب کیا ہے. کئی اخبارات UNI کی اردو خبروں کو استعمال کرتے ہیں. UNI کی وہ خبریں جو انگریزی میں اور ہندی میں ہوتی ہیں, انہیں خبروں کو ایک تو ترجمہ کیا جاتا ہے, دوسرا UNI نے اپنے ہاں خاص طور پر اردو کے لیے بھی رپورٹرز ملک کے ہر بڑے اہم شہر میں تعینات کیے. عزیز طالب علموں, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے کورس کی کامیابی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاس آؤٹ کئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس باوقار خبر رساں ادارے کی جو اردو سروس ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں. جموں کشمیر میں UNI کے لیے کام کرنے والے جو صحافی ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہیں. شہر حیدرآباد میں بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اردو یونیورسٹی سے انہوں نے سند حاصل کی ہے. لکھنؤ میں UNI کی اردو سروس کے لیے کام کرنے والے جو صحافی ہیں وہ بھی اردو یونیورسٹی کے فارغ ہیں. ایسے اور بھی طلباء ہیں جو مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں. اب یہ تو تعارف ہو گیا کہ اردو کی جو قومی ایجنسی ہے, کیا ایجنسی صرف قومی سطح کی ہوتی ہے یا علاقائی سطح کی بھی ہوتی ہے؟ تو ملک کے تقریباً اہم شہروں میں اردو کی مقامی خبریں فراہم کرنے والے ادارے لوکل نیوز ایجنسیز بھی ہیں, اور اس میں اردو کی بھی لوکل نیوز ایجنسیز موجود ہیں. دلی کے لیے اگر ہم بات کریں تو دلی میں جو علاقائی سطح پر خبریں فراہم کرنے والے ہیں وہاں کی بھی مقامی ایجنسی ہے. لکھنؤ میں بھی اس طرح کے ادارے, افراد کام کرتے ہیں جو ایجنسی کے طور پر اپنی جانب سے خبریں جمع کرتے ہیں اور پھر ان خبروں کو تیار کر کے بالکل ایسی خبریں ہوتی ہے جو بالکل استعمال کر سکے, ان خبروں کو وہ اپنے سبسکرائبر کو جنہوں نے باضابطہ طور پر اس کے لیے ادائیگی کی ہے ان کو وہ خبریں پرووائڈ کی جاتی ہیں. شہر حیدرآباد میں بھی, چونکہ شہر حیدرآباد کو اردو کا دارالخلافہ بھی کہا جاتا ہے, شہر حیدرآباد سے اردو کے 5 بڑے اخبارات نکلتے ہیں, اور پھر اتنی بڑی تعداد میں, اتنے پروفیشنل انداز میں اردو کے اخبارات دوسرے کسی شہر سے نہیں نکلتے. اور پھر اگر ہم شہر حیدرآباد کی بات کریں تو یہاں بھی اردو کے جو خبر رساں ادارے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو UNI کی جو اردو سروس ہے اس کے صارفین, اس کو سبسکرائب کرنے والے وہ لوگ موجود ہیں, اور دوسرا ریاستی سطح تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاقائی سطح کی بھی خبریں جمع کرنے اور ان خبروں کی ترسیل کے لیے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد خبر رساں ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. اب خبر رساں ایجنسیوں کا اندازہ کار کیا ہوتا ہے؟ خبر رساں ایجنسیوں کا اندازہ کار بالکل کسی اخبار کی طرح ہی ہوتا ہے, البتہ فرق یہ ہے کہ اخبار کی میں جو اندازہ کار ہوتا ہے وہاں پر ایڈورٹائزنگ کا شعبہ بھی ہوتا ہے, لیکن خبر رساں ایجنسیوں میں, خبر رساں اداروں میں ایڈورٹائزنگ کا شعبہ نہیں ہوتا. خبر رساں اداروں میں جو شعبہ ہوتا ہے وہ اپنے سبسکرائبر کا, صارفین کا ہوتا ہے, یعنی وہ اخبارات جنہوں نے اس طرح کی ایجنسی کی خدمات کو بعد ادائیگی قیمت حاصل کیا ہے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان حکومت ہند کا ایک ادارہ ہے جس کا مقصد اردو زبان اور ادب کی ترقی کو یقینی بنانا ہے. اس ادارے کی جانب سے بھی بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اردو کے جو بیشتر اخبارات ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اگرچہ کہ یہ اخبارات اردو کے ہیں لیکن ان کی نوعیت, ان کا جو شمار ہوتا ہے وہ چھوٹے اخبارات کے زمرے میں ہوتا ہے. اس لیے
قومی کونسل برائے فروغ زبان اردو، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، یہ جو ادارہ ہے NCPL کا، یہ ادارہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے اخبارات کی ہمت افزائی کرتا ہے. یہ ادارہ چھوٹے اخبارات کو مالی معاونت، فائنینشیل اسسٹنٹ پرووائڈ کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اس فائنینشیل اسسٹنٹ کی جو ایک شکل، ایک صورت، جو ایک پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ UNI کی اردو سروس سبسکرائب کرنے کے لیے جو فیس ہوتی ہے، جو فیس درکار ہوتی ہے، وہ فیس کی ادائیگی NCPL کی جانب سے کی جاتی ہے. تو عزیز طالب علموں، اس مقصد سے مقصود یہ ہے کہ اس طرح کے کام سے، معاف کیجیے گا، کہ اس طرح کے پروگرام سے، اس طرح کی پالیسی کا مقصد اور جو بنیادی غرض و غایت ہے وہ یہی ہے کہ ایک جانب اردو خبر رساں ادارے کو سبسکرائبر ملے، اور دوسری جانب ایسے اخبارات کی مدد کرنا ہے کہ جو اخبار تو چلاتے ہیں، جن کا اخبار ہے، لیکن ان کی معاشی حیثیت، ان کا جو فائنینشیل مالی موقف ہے، وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہر مہینہ یا سالانہ جو فیس ہے اردو خبر رساں ادارے UNI کی اردو سروس کے، وہ ادا کرنے کے بھی موقف میں نہیں ہوتے. تو ان ایسے اخبارات کی مدد کے لیے جو پروگرام قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے چلایا جاتا ہے، تو اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ کونسل کی جانب سے اردو اخبارات کی مدد کی جاتی ہے، اور مدد اس شکل میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی اردو اخبار UNI کی اردو سروس کو سبسکرائب کر رہا ہے تو اس کی ادائیگی کونسل کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد اردو صحافت کی مدد کرنا ہے. اگرچہ کہ یہ مدد صحافت کی ہے، لیکن راست طور پر نہیں، بالراست طور پر کہیں نہ کہیں اخبارات کو سہولت پہنچائی جا رہی ہے کہ وہ خبر رساں ادارے کی خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان خبر رساں اداروں کی خدمات سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے پاس رقمی حیثیت نہیں ہے، تب وہ NCPL کی اس اسکیم سے استفادہ کرتے ہیں. تو عزیز طالب علم، اردو خبر رساں اداروں کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر ہم نیوز ایجنسیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انگریزی میں جس طریقے سے جتنے زیادہ سبسکرائبر نیوز ایجنسیز کو ملتے ہیں، اردو میں اتنے سبسکرائبرز نہیں ملتے. انگریزی میں جس طریقے سے سبسکرپشن کی جو فیس ہے، اردو میں اس طرح کی فیس کے بارے میں تصور تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اردو اخبارات کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے، جو مالی ان کا موقف ہوتا ہے، وہ انگریزی اور دیگر زبانوں کے اخبارات کی طرح مستحکم نہیں ہوتا. تو اس پس منظر میں قومی کونسل کی جانب سے جو مدد دی جانے والی وہ بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے. اب تنخواہوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اردو خبر رساں اداروں میں جو عملہ کام کرتا ہے، ان کی جو تنخواہوں کی ادائیگی ہے وہ بھی ذمہ داری نیوز ایجنسی کی ہوتی ہے. نیوز ایجنسی باضابطہ طور پر اپنے ہاں جہاں پر رپورٹنگ کے لیے اسٹاف رکھتی ہے، وہیں پر ایڈیٹوریل ڈیسک بھی ان کا کافی مضبوط ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ان کے رپورٹرز خود خبریں جمع کرتے ہیں بعض اہم موضوعات پر، جس کا کوریج کے انگریزی کے رپورٹر یا ہندی کے رپورٹر نہیں کرتے، ایک وہ ہوگا. تو اسپیشلی UNI کے جو رپورٹرز ہیں وہ ایسے موضوعات، ایسے ایونٹس کو کور کرتے ہیں جس کا انگریزی کی جو سروس ہے اس کی جانب سے کوریج نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ رپورٹرز کی تعیناتی ہے یا رپورٹرز کا تقرر ہے، جو کہ خاص طور پر UNI اردو کے لیے اردو میں رپورٹیں لکھتے ہیں. دوسرا جو اہم کام ہے جو خبر رساں ادارہ UNI کرتا ہے وہ ہے خبروں کا ترجمہ، کہ وہ خبریں جو UNI کی ہندی سروس میں آتی ہیں، وہ خبریں جو UNI کی انگلش سروس میں آتی ہیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے، کیٹیگری کے اعتبار سے، زمرے کے اعتبار سے وہ اردو اخبارات کو بھی پہنچائی جانی چاہیے، یا اردو قارئین کے لیے بھی وہ پسند کا درجہ رکھتی ہے، تو تب ان خبروں کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور یہ ترجمے کا کام ایجنسی کے جو سب ایڈیٹرس ہیں، ایجنسی میں جو کام کرنے والے جو سب ایڈیٹرس ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. اب چونکہ UNI کا جو اردو کا جو دفتر ہے وہ دلی سے کام کرتا ہے، اور پھر اردو زبان کے حوالے سے جو اصل مسئلہ درپیش ہے کہ دلی ہو یا لکھنؤ ہو یا پٹنہ ہو، یہ جو اردو کے شمالی ہند میں جو بڑے مراکز ہیں، وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب اردو میں ہندی الفاظ کی جس طریقے سے آمدش ہو گئی ہے، اور عام بول چال میں بھی جس طریقے سے ہندی دائی ہے، تو اس کا اثر UNI کی اردو سروس پر بھی پڑا ہے. UNI کی اردو سروس
وہ اخبارات جو کہ بالکل اردو زبان و ادب کا، اردو زبان کا، اردو رسم الخط کا، اردو الفاظ کا جو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ آ جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یو این آئی کی اردو سروس میں جو اردو استعمال کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہندی آمیزش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یو این آئی کی جانب سے جاری کیے جانے والے خبروں میں ترجمے کے حوالے سے بھی شکایات، جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کے جو لوگ کام کر رہے ہیں اردو صحافت میں، جنہیں روزانہ کی بنیادوں پر یو این آئی کی اردو سروس میں جو خبریں ریلیز ہوتی ہیں ان خبروں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کی اس طرح سے شکایت ہوتی ہیں۔ اول تو حالانکہ شہر حیدرآباد میں بھی اردو کے بہت سارے اخبارات نے یو این آئی کی اردو سروس کو سبسکرائب کیا ہے، لیکن جب ہم اخبارات کے صفحات پلٹتے ہیں، اس میں شائع ہونے والی خبروں کا تجزیہ کرتے ہیں، تو اس میں بہت ہی کم ہمیں خبریں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو یو این آئی اردو سے لی گئی۔ وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں جو سینئر صحافی ہیں، جو سب ایڈیٹرز ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو زبان یو این آئی کی اردو سروس استعمال کرتا ہے وہ زبان و بیان کے حوالے سے اردو کم اور ہندی والی اس میں زیادہ لفظوں کی آمیزش ہوتی ہے، جس کے سبب اب ہندی کے مطلب اردو کے نام پر جاری کی جانے والی یو این آئی کی اردو خبروں کو دوبارہ اردو میں لکھنے سے بہتر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو این آئی کی جو انگلش سروس ہے، انگریزی میں آنے والی جو خبریں، ان خبروں کو لے کے اس کا راست طور پر ترجمہ کر لیں، ورنہ جو کوفت اور جو جس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یو این آئی کی اردو سروس سے آنے والی بھی خبر ہے، لیکن اس میں خود اردو زبان و بیان کی اصلاح کرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو دوسری جو شکل ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔ تو اردو اخبارات کی طرح جس طریقے سے اردو اخبارات کو زیادہ قارئین نہیں ہیں، اگر ہم کمپیریٹیولی تجزیہ کریں کہ ہندی، انگریزی اور دیگر علاقائی زبان کے قارئین کی تعداد جتنی زیادہ ہے، اردو زبان کے قارئین کی تعداد نہیں ہے، ویسا ہی مسئلہ شاید اردو خبر رساں اداروں کے حوالے سے بھی درپیش ہے کہ اردو کے جو خبر رساں ادارے کام کرتے ہیں، ان خبر رساں اداروں کے سبسکرائبر اتنے زیادہ نہیں۔ اور دوسری چیز کہ اب جو اردو، حالانکہ ہمارے خود کئی اسٹوڈنٹس اس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کی شکایات آتی ہیں، جس طریقے سے وہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو بر وقت تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، تو یہ ایک تشویش کا پہلو ہے۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جو مشترک ہیں اردو اخبارات میں بھی اور اردو کے نیوز ایجنسیز کے حوالے سے بھی۔ تو عزیز طالب علموں، نیوز ایجنسی کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں سوائے صوبہ اشتہارات کو چھوڑ کر، ایڈورٹائزنگ سیکشن کو چھوڑ کر، بقیہ کام کرنے کا انداز بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ خصوصی فیچرز بھی ایجنسیز کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، یوم خواتین ہے تو اس حوالے سے خصوصی فیچر ہوتا ہے، عالمی یوم سائنس ہے اس حوالے سے فیچر جاری کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے تقریباً ہر وہ مواد ایجنسی پرووائڈ کرتی ہے جو کہ ایک اخبار میں آج کل شائع ہو رہا ہے، یا جس زمرے کی جس طرح کی کیٹیگریز کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں۔ تو یہ تو تعارف تھا اردو خبر رساں اداروں کا۔ عزیز طالب علم، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری صبح کی جو اولین وقت میں ہونے والی کلاسز ہے، ان کلاسز میں آپ لائیو اگر زیادہ سے زیادہ شریک، چند ایک طلبہ شریک ہو رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ ہم انٹریکٹیو آپ سے سوال کریں، ہم جو بات آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو کتنا سمجھ میں اس سے بھی پوچھیں، اور پھر آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں، آپ کے کچھ ڈاؤٹ ہیں تو ان ڈاؤٹس کو بھی دور کریں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اب آپ لوگوں کا یہ آخری سیمسٹر ہے، اس کے بعد آپ کو یا تو آگے پی جی کا کورس کرنا ہے، یا پھر اس کورس کے دوران ہی آپ کو اتنی معلومات حاصل ہو گئی ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ انڈسٹری کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے گا، اور پھر جب ٹیچر کلاس لینے کے لیے تیار ہے تو پھر آپ ٹیچر کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا، اس کلاسز میں شریک ہوئیے گا۔ اور یہ جو جمعے کا دن ہو یا جاگنے کی رات ہو، یہ عبادات ہیں، عبادات انفرادی طور پر ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن ان عبادات کو بنیاد بنا کر اگر ہم اپنے دیگر معمولات کو متاثر کریں تو شاید یہ اسلام کی یا مسلمانوں کی صحیح تصویر کشی نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس حوالے سے ہمیں جانیں گے کہ ایک رات اگر ہم نے عبادت کی تو اس کا اثر یہ ہے کہ اگلے دن کے معمولات ہمارے متاثر ہو، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میری آپ طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ روزانہ ہمیں احتساب کرنا چاہیے اپنے اعمال کا، روزانہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس غیر متوقع حالت کے لیے، اس کیفیت کے لیے جس کے بعد ہم کوئی بھی اچھا کام چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. اس سے پہلے ہمیں اچھا کام کرنا ہے. لیکن علم کے حوالے سے بھی بہت ساری فضیلت ہے اور علم کے حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری محنت کرنی ہے تاکہ وہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو اس پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سچا امتی ثابت کر سکیں. اور پھر جس طریقے سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی چونکہ دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے تو آپ کا جو لایا ہوا پیغام ہے وہ پیغام سارے عالم کے لوگوں تک اور خصوصاً ہمارے برادران وطن تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیا ہم وہ ذمہ داری پورا کر رہے ہیں یا پھر ہم نے جو کتاب کو اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی ہے اس کو صرف چومنے کی کتاب بنا دیا ہے, گھروں میں مقدس برکت کے لیے اس مقدس کتاب کو رکھنے کا ایک روایت بنا لی ہے. اس چیز کا ہمیں احتساب کرنا ہوگا. اور مذہب اسلام کہیں بھی کسی بھی چیز میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تو ہمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی مکمل پاسداری کریں. اور پھر مسلمانوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے, خاص طور پر لڑکیوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے جس طریقے سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ہے تو اس پس منظر میں یہ نکتہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم بھی آپ کے دینی معاملات پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے جو دینی معاملات ہیں اس کو بنیاد بنا کر آپ اس کو بھی متاثر نہ کریں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کسی طرح کی کوئی ناخوشگوار بات یا نقش نہ ہو. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا. اور اس کلاس کو سننے کے بعد یا کسی بھی کلاس کے بعد اگر آپ کو نصاب سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہو, حالات حاضرہ سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہو, اپنے سبجیکٹ سے, اپنے مضمون سے, اپنے کیریئر سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اپنا سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں. گوگل کلاس روم کا پلیٹ فارم ہے, واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس میں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں یا پھر مجھے آپ اپنے انفرادی موبائل نمبر پر بھی میسیج کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سبھی کو شامل رکھیے گا. اور خاص طور پر ایک اور ریکویسٹ میں کلاس ختم کرنے سے پہلا کرنا چاہوں گا کہ اردو میڈیا کے حوالے سے ہم پرچہ پڑھ رہے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو اردو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, اردو اخبارات سے جڑے ہوئے ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اردو اخبارات کے مطالعے کو اپنے روزانہ کے معمول کا حصہ بنا لیجیے تاکہ جو مضامین, جو سبجیکٹ, جو موضوعات ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ میں آئیں. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ